साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ए खुदामन तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त मुहस्सिल और गुनाहगार यीशु के पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकी यूं कहते हुए इतराज़ करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ उसने अपना माल ओबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद बना। और वो उठकर अपने बाप के पास चला, और अभी वो दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसको गले लगा लिया और मुकर्रन चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, और अब इस लायक नहीं रहा कि मैं फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नज़दीक आया तो राग और नाच की आवाज़ सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। गुलाम ने जवाब दिया, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, कितने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बह किया। बाप ने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। लतूरी तौर पर रोज़ों के दौरान चौथे इतवार की इबादत हम खुदावन के हजूर में गुजरान रहे हैं, और आज के इतवार को लतारे संडे कहा जाता है। आप देखते हैं कि आम तौर से जामनी रंग के कपड़े पहने जाते हैं रोज़ों के दौरान, और आज पिंक रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया ताकि इस बात का एहसास दिलाया जाए ये इतवार खुशी का इतवार है। लतारे का मतलब है खुशी मनाना, और आमद के दिनों में भी तीसरा इतवार, इसीलिए उसे गौदेते संडे कहा जाता है, जो कि खुशी का इतवार कहा जाता है, ताकि मसीही ईमानदार इस खुशी को पहचान सकें। आज खुदा के कलाम में तीनों तलावतों में खुशी का तस्करा किया जाता है। पहली तलावत में
یشوع کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام پہنچتا ہے، بنی اسرائیل قوم اس وعدہ کے سرزمین میں پہنچ چکی ہے اور اس خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دوسری تلاوت میں مسیح کو چننے والے، مسیح کے ساتھ چلنے والے اس میں نئی خوشی پاتے ہیں، اور آج تیسری تلاوت میں خداوند کے حضور مصرف بیٹے کی تمثیل کے ساتھ کھویا ہوا بیٹا جب باپ پاتا ہے تو اس خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور مسیح ایمانداروں کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے اس اتوار کے روز کہ ہم سب جو روزے رکھ رہے ہیں، ہم سب جو ریاضت کر رہے ہیں، ہم سب جو دعا کر رہے ہیں، ہم سب جو نیک اعمال ادا کر رہے ہیں، ہم سب جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ہم سب جو نیک زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک ایسی خوشی ہے جس کو پانے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے کلیسیا روزوں کے درمیان ہماری مدد کرنا چاہتی ہے کہ ہم اس خوشی کو پانے کے لیے اور تگ و دو کریں تاکہ یہ خوشی زمین تک نہ رہے، اس کا اثر آسمان تک جائے اور اس کی منزل آسمان جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے اور مضبوط ہوتے جائیں۔ سو اس طرح سے روزوں کے ایام میں جو ہمیں توبہ اور تبدیلی اور ریاضت کا سبق ملتا ہے، اسی کی بنیاد پر آج کا کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم مصرف بیٹے کی تمثیل سے پہلے جو تذکرہ یسوع مسیح اور فریسیوں کے درمیان ہو رہا ہے، جو بحث ہو رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ دیں، اور یسوع مسیح کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ وہ محصلوں اور گناہ گاروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہے، ان سے تعلقات رکھتا ہے، ان سے بات چیت کرنا پسند کرتا ہے، اور یسوع مسیح اسی بات کو لے کر آج ہمارے سامنے یہ تمثیل رکھتا ہے مصرف بیٹے کی، تاکہ ہم حقیقی طور پر سمجھ سکیں کہ ہر گناہ گار سے یسوع کی ملاقات، ہر ایک جو خدا سے دور ہے اس کا واپس آنا، اور ہر ایک جو گناہ کی وجہ سے مر گیا ہے اس کا زندگی کا یہ تجربہ جو ہے اسے خداوند میں مضبوط کرے گا۔ تو مصرف بیٹے کی تمثیل جو ہم نے کئی بار سنی، کئی بار ہم خداوند کے حضور اس تمثیل کو فلموں کے ذریعے دیکھ چکے ہیں۔ سو ایک دن ایک ٹیچر چھوٹے بچوں کے ساتھ مل کر اس تمثیل کو ان کے سامنے پڑھتی ہے، اور تمثیل پڑھنے کے بعد سارے چھوٹے بچوں سے سوال کرتے ہیں اس تمثیل میں سب سے زیادہ دکھی کون ہے؟ تو ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، مس سب سے زیادہ دکھی تو وہ بچڑا ہے جسے مارا گیا اور ذبح کیا گیا، اور وہ اس خوشی کا حصہ بنتا ہے۔ خدا کے حضور جب ہم اس تمثیل کو پڑھتے ہیں تو باپ اور دو بیٹے جن کی کہانی ہم کئی بار سن چکے ہیں، باپ جو اس کہانی کا ہیرو ہے، جو پوری کہانی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر چھوٹے بیٹے کی کہانی پر غور کیا جائے تو پہلا حصہ بڑا اہم ہے، چھوٹے بیٹے کی گفتگو کی گئی ہے، درمیان والا حصہ اس کی بیرا روی کا وقت ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو پھر ضیافت ہے، اور ضیافت کے دوران اس چھوٹے بیٹے کا تذکرہ جو ہے وہ ضرور بڑا بیٹا اور باپ کرتے ہیں، اور اس طرح سے بڑے بیٹے کا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ آج ہم پہلے اگر دو بچوں پر بات کرنا چاہیں تو بڑا ضروری ہے چھوٹے بیٹے اور بڑے بیٹے کے ساتھ بات کریں گے۔ چھوٹا بیٹا جو اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا رہتا ہے یہ کب مرے گا اور ہماری جائیداد کا بٹوارا ہوگا، کب یہ دنیا سے اپنی آنکھیں بند کرے گا اور باپ کا مال ہمارے درمیان بانٹا جائے گا، کب اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو ہمارے لیے زندگی شاید آسان ہو جائے گی، کب ایسا ہوگا کہ ہم خوشی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار پائیں گے۔ لیکن اس انتظار میں وہ زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتا اور سوچتا ہے کچھ بھی ہو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا مال کا جو حصہ میرا بنتا ہے وہ مجھے ادا کر دے۔ اور باپ بڑی آسانی کے ساتھ، دل تو اس کا دکھی ہے، بیٹے کے دور جانے کا غم تو اس کے اندر ہے،
لیکن اپنے بیٹے کی بات کو وہ ٹالنا نہیں چاہتا، چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ مال کا وہ حصہ اسے دے دیتا ہے۔ اور پھر لکھا گیا چند دن گزرے کہ وہ سب کچھ سمیٹ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بڑا بیٹا بھی باپ کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے، وفادار بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، باپ کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کوئی بھی جان نہیں پاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بیٹا واپس آیا ہے بھائی، تو دوسرے بھائی کے واپس آنے کے موقع پر اس کی زندگی کا انسان نظر آتا ہے، اس کے اندر کیا چلتا ہے، اور وہ اپنے باپ سے گفتگو میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ اپنے باپ کو وہ عزت نہیں دیتا ہے جیسے وہ دیتا نظر آتا ہے، بلکہ اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح سے کہتا ہے، تیرا بیٹا یہ سب کچھ جو ضائع کر کے آیا ہے، اپنا مال اڑا کر آیا ہے، اپنا مال کسبیوں پر اڑا کر آیا ہے، اپنا مال برے کاموں میں صرف کر کے آیا ہے، اس کی زندگی پر غور کر۔ تو اس کے لیے جشن منانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے بچڑے ذبح کر رہا ہے، اور خدا کے حضور اس بات پر توجہ کرنے کی کوشش کر، میں تیرا وفادار رہا ہوں، میرے لیے تو اتنا بھی نہ تجھ سے ہوا کہ ایک بکری کا بچڑا ہی مجھے دے دیتا، بچہ دیتا، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی منا لیتا۔ بڑے بیٹے کی زندگی پر غور کریں، اپنے چھوٹے بھائی پر الزام لگانے میں کتنا زیادہ تیزی سے سوچتا ہے۔ کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھا؟ کہاں اس نے پیسہ لگایا تھا؟ کیسے کیسے اس نے ضائع کیا تھا؟ اس کا کسی کو پتہ نہیں، سوائے یسوع کے جس نے اس تمثیل کو ہمارے سامنے رکھا۔ لیکن بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی زندگی کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، اور یہ سارا منظر ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آج جب کلیسیا ہمارے سامنے یہ تمثیل رکھتی ہے تو یہ بڑے بیٹے بھی ہم ہی ہیں، چھوٹے بیٹے بھی ہم ہی ہیں۔ ہم اپنے اپنے خاندانوں میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف بھائیوں کی بات نہیں ہے، بہنیں بھی آج کل ایسے ہی ہیں۔ بھائی اور بہنیں آپس میں وراثت کے لیے لڑ رہے ہیں، بٹوارے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ماں باپ زندہ ہیں نہیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں توجہ دے رہا، ان کے دل کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ان کی وراثت، ان کی جائیداد، ان کا گھر، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کی طرف سارے توجہ کر رہے ہیں۔ اور کئی خاندانوں میں ایسا ہو چکا ہے، کئی بار بٹوارے ہو چکے ہیں، اور کئی اس انتظار میں ہر روز اپنے ماں باپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوٹے بیٹے کی طرح، اور کئی بڑے بیٹے کی طرح ایک دوسرے کی زندگی پر الزام لگانے کے لیے۔ آج کے دور میں بڑا آسان ہے، میڈیا کے ذریعے سے کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی ٹیلی فون، کبھی یہ ٹریپ کر لو، کبھی وہ ٹریپ کر لو، اور پھر ایک دوسرے پر الزام لگاؤ، شاید پتہ نہیں وراثت مل جائے گی، شاید ہم بچ جائیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ہماری زندگی کے اصول بنتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس بات کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں، یسوع مسیح ہم سب سے ہم کلام ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کی زندگی کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کس طرح وراثت کے لیے ماں باپ کی تذلیل کر رہے ہیں، اور خدا کے حکموں کو توڑ رہے ہیں جو کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں نہ کمایا ہے، نہ بنایا ہے، نہ کچھ خریدا ہے، لیکن باپ کی خریدی ہوئی چیزوں پر، باپ کی بنائے ہوئے گھر پر، باپ کی چیزوں پر ہمارا دھیان رہتا ہے۔ ہمارے گھر میں سونا کتنا ہے، ہمارے گھر میں دولت کتنی ہے، ہماری زمین کتنی ہے، ہمارا گھر اپنا ہے کہ کرائے کا ہے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کس طرح سے ہم اس کو توڑ پائیں گے، کس طرح سے ہم اس کے ٹکڑے کریں گے، اور خود خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتے۔ سو بنیادی طور پر ان دو بیٹوں کا تذکرہ کر کے یسوع مسیح ایک نئی سوچ ہم سب کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ فقیوں اور فریسیوں سے بھی، ایمانداروں سے بھی بات کرتا ہے،
غیر ایمانداروں سے بھی جو اس پر الزام لگا رہے ہیں, جو اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, جو کہتے ہیں یہ گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا ہے, یہ موصلوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, یہ ان کی طرفداری کرتا ہے. اور آج یسوع مسیح ہم سب کو یہ تلقین کرنا چاہتا ہے. غور کرو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. مصرف بیٹا ایک ہے کہ دونوں بیٹے مصرف ہیں؟ ساتھ رہتے ہوئے بھی کئی بار ایسے ہی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ہم بڑے سگے ہیں, ہم بڑے پیار کرنے والے ہیں, ہم بڑے ایماندار ہیں. اور فریسیوں کا حال بھی اسی طرح سے تھا. ہم شریعت کو مانتے ہیں, ہم حکموں کو مانتے ہیں, ہم کلام پڑھتے ہیں, ہم لمبے لمبے جامے پہنتے ہیں, ہم دعائیں بڑی کرتے ہیں, ہم روزے بڑے رکھتے ہیں. کیا روزے اور ریاضت اور یہ چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر الزام لگائیں, اپنے گھر میں بٹوارے کریں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے سامنے اس طرح سے پیش کریں کہ ہم بہت اچھے ہیں؟ فقیوں اور فریسیوں کو یسوع مسیح اسی بات کے لیے دھدکارتا بھی ہے, رد بھی کرتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے آپ لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کرو. خدا توبہ اور تبدیلی چاہتا ہے. خدا اپنے لوگوں میں ایک خوبصورت تبدیلی چاہتا ہے, اور وہ تبدیلی اس صورت میں آتی ہے جب احساس ہو جائے کہ میں نے کچھ برا کیا ہے, جب احساس ہو جائے میں غلط ہوں, جب احساس ہو جائے مجھے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور روزوں کے ایام اسی توبہ اور تبدیلی اور بدلنے کے نام کو کہتے ہیں. روزوں کا وقت بنیادی طور پر اسی طرح سے ہمیں تبدیل کرتا ہے کہ ہم خدا کی طرف لوٹ آئیں. اور چھوٹا بیٹا ایک ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. اور شریعت کے خلاف کیا عمل تھا؟ وہ سوروں کو چرا رہا تھا. اور شریعت اور پرانے عہد نامے میں اتنے لوگوں نے جانیں دیں اور کہا کہ ہم سور کا گوشت نہیں کھائیں گے. تو ان کی پرورش کرنے میں کیسے ایک یہودی جو ہے وہ اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمل سے گزرے؟ اور اس عمل کے دوران اسے یاد آیا, میں نے اپنے باپ کی بڑی حقارت کر دی ہے, میں نے اپنے باپ کی بڑی بےزتی کر دی ہے, میں نے اپنے باپ کے خلاف بہت کچھ کر دیا ہے. اب میں ایک کام کر سکتا ہوں, اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور کہنے کی کوشش کروں گا, میں نے آسمان جہاں پر خدا رہتا ہے اور اے باپ تیری نظر میں گناہ کیا ہے, میں نے آسمان اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے, میں نے خدا اور اپنے باپ کی نگاہ میں گناہ کیا ہے, اور اب اس لائق نہیں ہوں کہ میں پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. اب میں بیٹے کی طرح نہیں, نوکر کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں, خادم کی طرح, ایک سرونٹ کی طرح اپنی زندگی تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, اور تیرے نوکروں کی طرح زندگی گزار کر تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ تبدیلی خدا ہم سب سے چاہتا ہے. جب ہم اس تبدیلی کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ایک بات کی سمجھ آتی ہے, اور وہ سمجھ کیا ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے, خدا اپنے بچوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. خدا اس باپ کی طرح جو شفیق بھی ہے, جو پیار بھی کرنے والا ہے, جو رحم کرنے والا ہے, ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, وہ باپ اپنے بیٹے کے جدا ہونے کے بعد ہر روز باہر نکلتا ہے اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر راستہ دیکھتا ہے, کب میرا بیٹا واپس آئے. باپ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بیٹا تبدیل ہو کر ایک دن ضرور آئے گا. باپ ہر روز اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے, باپ ہر روز اس کا راستہ دیکھتا ہے, اور پھر اس کی شدت اس بات سے نظر آتی ہے, وہ ایک ایسا کام کر دیتا ہے جس کی شریعت میں تو شاید اجازت ہو, لیکن یہودی روایات اس کو قبول نہیں کرتی ہیں. اور وہ کیا تھیں؟ بڑا شخص کبھی چھوٹے شخص کی طرف بھاگ کر نہیں جائے گا, بڑا شخص کبھی چھوٹے شخص کی طرف بھاگ کر نہیں جائے گا, چھوٹا بچہ بڑے شخص کی طرف بھاگ کر آئے گا. لیکن یہاں پر ایک باپ کھڑا ہو کر جب اپنے بیٹے کی راہ دیکھتا ہے اور دور سے دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے,
تو بھاگنا شروع کرتا ہے اپنے بیٹے کی طرف. ہمیشہ بیٹے اور بیٹیاں ہی بھاگ کر اپنے باپ کی گود کی طرف آتے ہیں. جب وہ ہاتھ کھول کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں. باپ کبھی نہیں بھاگتا ہے. اور یہاں باپ کو بھگا کر خدا اس کی محبت کی شدت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور باپ جو ہمیشہ اپنے بچوں کی خطائیں اور گناہ معاف کرتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے. خدا قبولیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے اور خدا بتانا چاہتا ہے ہم سب کو بھی کہ وہ صلیب پر ایسے ہی ہاتھ پسارے کھڑا ہے تاکہ سارے گناہگار آ کر اس کے قریب آ جائیں اور اس کے گلے لگیں اور خدا کے حضور یہ برکت پا سکیں. سارے گناہگار اس باپ کی طرح آ کر اس کے حضور میں آئیں اور اپنے آپ میں محسوس کریں کہ ہمیں اپنے باپ کے پاس واپس جانا ہے. اور باپ پھر کسی کے گناہ نہیں گنتا ہے. اسی لیے اس نے یسوع مسیح نے بڑے واضح طریقے سے بیان کیا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اے باپ ان کو معاف کر پتہ نہیں یہ کتنے گناہ کر رہے ہیں. اے باپ ان کو معاف کر پتہ نہیں کس کس قسم کے گناہ یہ کر رہے ہیں. ہمیں ان گناہوں کی تفصیل جاننے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کون کون سا گناہ کیا ہے. لیکن خدا چاہتا ہے ہم واپس لوٹ آئیں اور خدا کے ساتھ زندگی گزاریں. اور جب زندگی گزاریں گے تو پھر خدا اس باپ کے ذریعے سے جس کو تمثیل میں بیان کیا ہے یہ باپ اپنے بچوں کی تذلیل نہیں کرتا ہے. کبھی ان کے گناہوں کو دوبارہ یاد نہیں کرتا ہے. کبھی ان کی باتوں کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا ہے. کبھی ان کے کہے ہوئے الفاظ کو دہراتا نہیں ہے. بلکہ جو بات وہ سب کو بتانا چاہتا ہے اپنے نوکروں سے کہتا ہے میرا بیٹا یہ مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے. میرا بیٹا یہ کھو گیا تھا اب ملا ہے. جاؤ. سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو گلے ملتا ہے, اسے چومتا ہے, اسے پیار کرتا ہے اور پھر اس بات کا اعلان کرتا ہے جاؤ اس کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ. جاؤ وہ انگوٹھی پہناؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ بیٹا میرا ہے اور اختیار رکھتا ہے. جاؤ اس کے پاؤں میں جوتی پہناؤ تاکہ سب کو اس بات کا احساس ہو جائے یہ حقیقی طور پر اس گھر کا فرد ہے اور خدا کے حضور اس کا مقام اور رتبہ ویسا ہی ہے. ہر گناہگار جب خدا کے حضور واپس آتا ہے تو خدا ہمیں ہمارے وہی رتبے واپس کرتا ہے. خدا ہمارے گناہوں کی لسٹ نکال کر پرچے نکال کر ماضی میں اس نے ایسے کیا تھا یہ ایسے تھے اور ایسے ہی رہیں گے ایسا نہیں کرتا ہے. خدا دل سے معاف کرتا ہے اور پھر اسی بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں. آج خدا کے حضور اس تمثیل کے ذریعے سے یسوع مسیح فریسیوں کو فقیوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے محصل اور گناہگار میرے دوست بھی ہیں, میرے پیار کرنے والے بھی ہیں, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک وہ سارے انسان ہیں جنہیں خدا کی ضرورت ہے, جنہیں نجات کی ضرورت ہے, جنہیں محبت کی ضرورت ہے, جنہیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور آج کی پہلی تلاوت اس بات کا اعلان کرنا چاہتی ہے یشوع نبی کے ذریعے سے. کیا میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ میں مصر کی ملامت کیا تھی, ظلم ملامت کیا تھی جو ان پر سختی کی جا رہی تھی, جو غلامی میں رہ رہے تھے. مصر کی ملامت, مصر کی تمام وہ سختیاں جو تم لوگوں نے سہی ہیں میں ان کا تذکرہ تمہاری زندگی سے نکال دینا چاہتا ہوں. کیا ہوا اس چھوٹے بچے کے ساتھ, کیا ہوا مصر میں یہودیوں کے ساتھ, اس تذکرے کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. میں مصر کی ملامت تمہاری زندگیوں سے دور کر دینا چاہتا ہوں اور تمہیں نئی سرزمین میں, وعدہ کی سرزمین میں, نئی جگہ پر لا کر کچھ اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں. میں بیابان میں آنے والی سختیوں کو بھی ختم کر دینا چاہتا ہوں. بیابان میں کیا تھا؟ پانی نہیں تھا, کبھی روٹی نہیں تھی, کبھی کچھ نہیں تھا, کبھی دھوپ تھی, کبھی کچھ تھا, اور کبھی سختیاں, کبھی لڑائی, کبھی خدا کے خلاف, کبھی موسیٰ کے خلاف, کبھی بہت سارے عہد کے توڑنے
اور وعدے کی سرزمین تک پہنچنے کے لیے کئی بار گفتگو، بحث اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں، میں ان کا تذکرہ بھی تمہاری زندگی سے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں کیا تمہاری زندگی میں نیا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یہاں آ کر روٹی کھاؤ، نئی سرزمین میں آؤ اور روٹی کھاؤ، لیکن روٹی کھانے سے پہلے پرانے وقت کی ایک بات یاد رکھو۔ پرانے وقت کی ایک بات یاد رکھنی ہے۔ مصر کی ساری ملامت دور کروں گا، لیکن مصر کا ایک واقعہ میں کہوں گا، اسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ فسح کو مناؤ، فسح کو مناؤ، خدا کے حضور شکر گزاری کرو، خدا کے حضور قربانی کرو، خدا کے حضور اپنی شکر گزاری کی جو دعا ہے وہ خدا کے حضور ضرور کرو۔ جب تم مصر سے نکلنے والے تھے تو اس وقت تم نے فسح منائی تھی، اور اس کے بعد خدا نے بیابان اور مصر کی ملامت کو ختم کرنے کا دوسرا نشان انہیں یہ دکھایا تھا، آسمان سے من اور بٹیرے جو برس رہے تھے وہ برسنا بند ہو گئے۔ اس کے بعد آسمان سے خوراک نہیں اتری ہے، اس کے بعد آسمان سے وہ بٹیرے جو برستے تھے وہ نہیں برسے ہیں۔ اب زمین کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھاؤ، اب زمین کی پیداوار کھاؤ، اور اسی لیے بنے ہوئے دانوں کا ذکر کیا گیا، فطیری روٹی کا ذکر کیا گیا، تاکہ بنی اسرائیل قوم اس بات کو سیکھے۔ اور اب آج کی دوسری تلاوت میں جب مقدس پالوس رسول ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو اسی لیے وہ کہتا ہے، خدا نے مسیح کے وسیلے دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مسیح کے ذریعے سے ہمیں اپنے ساتھ ملانے کا عمل، صرف وعدے کی سرزمین جو بنی اسرائیل کے لیے تھی، مصر سے نکل کر وعدے کی سرزمین تک جانا، کنعان کی سرزمین تک جانا، بلکہ مسیحوں کے لیے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کی خدا سے ملاقات اور میل ملاپ اور توبہ کے بعد ان کی زندگی میں جو برکت آنے والی ہے وہ یہ ہے، وہ برکت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں سمجھنا ہے ہمارا جو خوراک ہے، ہماری جو طاقت ہے وہ پاک یوخرست ہے۔ ہماری طاقت جو ہے وہ پاک یوخرست ہے۔ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے، اور ہماری منزل آسمان ہے خدا کے ساتھ رہنے کے لیے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے چھٹے باب میں اس بات کا پیغام دیا جاتا ہے، 51 آیت سے لے کر 59 آیات تک بار بار یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ اس یوخرست اور اس پاک شراکت اور اس کے پاک بدن کو کھانے سے ہم خدا کے حضور آسمانی وطن تک پہنچنے کی قدرت اور خدا کے حضور وہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے خداوند یسوع مسیح ہم سب کو بلانا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ خدا سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں خدا کے حضور لوگ دعا کے لیے وقت نکالنا اپنی زندگی میں مشکل سمجھتے ہیں۔ اور ایسا ہی ایک نوجوان ایک دن ایک کاہن کے پاس آ کر کہتا ہے، میرا دل نہیں کرتا میں عبادت کے لیے آؤں۔ جب میں آتا ہوں یہاں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں چلتا، سارے بیٹھتے ہیں، کوئی کسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی، اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں دعا کے لیے آؤں۔ تو وہ کچھ ہفتے دعا کے لیے نہیں آتا۔ تو کاہن ایک دن نوجوان بچوں کا ایک پروگرام بناتا ہے کہ ہم شہر سے دور پہاڑوں پہ جائیں گے اور پہاڑوں پہ جا کر وہاں کچھ وقت گزاریں گے۔ تو اس نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو بھی دعوت دی کہ آؤ، اب ہم دعا کے لیے نہیں جا رہے، ہم خوشی منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ خوشی خوشی ان کے ساتھ چلا گیا، وہاں پر بہت سا وقت گزارتے ہیں۔ ایک شام کو بون فائر کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں لکڑیاں جوڑ کر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کی باتیں اور خوشی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کاہن کے قریب بیٹھا ہوتا ہے اور بہت ساری آگ جلی ہوتی ہے، بہت سارے کوئلے بن چکے ہوتے ہیں اور آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تو اچانک سے کاہن ایک چمٹے کے ذریعے سے ایک کوئلے کو پکڑتا ہے، موٹے سارے کوئلے کو،
اور اس کو پکڑ کر آگ میں سے نکال کر تھوڑا سا باہر رکھ دیتا ہے، کچھ نہیں بولتا اور سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کوئلہ خود بخود ہی آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بات دیکھ کر یہ شخص جو چرچ میں نہیں آتا ہے سمجھ آتا ہے کہ فادر مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب ساری لکڑیاں اور کوئلے اکٹھے رہتے ہیں تو بڑی دیر تک جلتے رہتے ہیں اور ان میں جوش قائم رہتا ہے۔ جب ہم اپنی کلیسیا سے، ایمان سے، عبادت گاہ سے جدا ہو جاتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ دنیا کے کام جو ہیں، بد اخلاقی اور بے اخلاقی کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ہمیں خدا سے دور کرتے جاتے ہیں اور ہم بھٹک جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے کئی بار برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں اور خدا سے دور ہی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ خدا آج آپ سب لوگوں سے یہ چاہتا ہے، اپنے اپنے گھر میں مصرف بیٹوں اور بیٹیوں کو تلاش کرو۔ اپنے آپ میں اگر آپ مصرف بیٹے اور بیٹیاں ہو تو خدا کے ساتھ میل کرو۔ اپنے خاندانوں میں عبادت، روزہ، ریاضت اور دعا کا ماحول کیسا ہے؟ اپنے خاندان میں آپ کے مسیحی زندگی کیسی ہے؟ آپ کے خاندان میں خدا کے کلام کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو عبادت کے لیے تیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کبھی تذکرہ کرتے ہو خدا کا، کبھی ایمان کی کوئی بات کرتے ہو، کبھی بیٹھ کر روزری پڑھتے ہو، کبھی بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے ہو، کبھی خدا کی بات کرتے ہو؟ یہ ساری باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے ہیں تو ہم وہ مصرف بیٹے اور بیٹیاں بن رہے ہیں جو آہستہ آہستہ خدا باپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خدا کے گھر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دعا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمیں ایک نہ ایک دن اس موڑ پر لا کھڑا کریں گی جہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اب واپس جانے کا راستہ کون سا ہے۔ خدا اسی طرح صلیب پر ہاتھ پسارے کھڑا رہے گا، آپ کا انتظار کرے گا۔ جو بھی اس سے آ کر چمٹ جائے گا اس کی زندگی بدل جائے گی۔ آئیں خدا کے حضور مصرف بیٹے اور بیٹیوں کی تلاش کریں اور ان کو واپس گھر لانے کی کوشش کریں، اور بڑے بیٹے کی طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ محبت کے ساتھ اپنے رشتوں کو پہچانتے ہوئے عزت اور احترام کے ساتھ، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی مر گیا تھا آ گیا ہے، اس کے کھوئے جانے، جو بھی ہمارے رشتے ہیں، باپ کتنی خوبصورتی سے اس رشتے کو نبھاتا ہے۔ میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ یہ تیرا بیٹا، تیرا جو سب کرتے رہتے ہیں، اس سے ہم باہر نکلیں، خدا کے ساتھ ملیں، اپنے رشتوں کی پہچان کریں اور خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اسی کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو اور ہمارے بہت سارے مصرف بیٹوں اور بیٹیوں کو خدا اپنے خاندانوں میں واپس لائے، خدا کے ہیکل میں واپس لائے اور خدا کے کلام کے قریب لائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔